बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट जहां से मिराज डिबेट ऑफ द वीक के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फिरदौस जमाल साहब और उबैदुर रहमान शफीक साहब। आज हम बात करेंगे जी पाकिस्तान के अंदर जो है सहाफ़ियों के जो रियासत मुखालिफ सहाफ़ी हैं उनके गिरद घेरा तंग किया जा रहा है। हम देखेंगे रियासत मुखालिफ सहाफ़ी कौन से होते हैं और रियासत के हक़ में बोलने वाले सहाफ़ी कौन से होते हैं जी। और अफ़गान सदर की गैर ज़िम्मेदाराना ट्वीट और पाकिस्तान में बढ़ता हुआ नफ़रत का रुझान, उसकी वजूहात क्या हैं। और हम बात करेंगे सऊदी अरब की मलकियत वाला पहला सेटेलाइट जो फ़ज़ा में छोड़ दिया गया है और ईरान के निज़ाम के ख़िलाफ़ जो आवाम वहाँ पर सरापा एहतजाज है उस पर भी बात करेंगे। और सबसे बढ़कर अहम जो मौजू हमारा आज होगा कि शहबाज शरीफ को APS की चेयरमैनी से हुकूमत क्यों हटा रही है, हुकूमत क्यों मजबूर हुई इस पर यूटर्न लेने पे। और फिर हमारे अगला एक और अहम मौजू पे हम जानने की कोशिश करेंगे, अगर वक्त ने हमारा साथ दिया, तो मोदी का दौरा अरुणाचल प्रदेश और चीन क्यों सीख पा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोमना वहीद साहिबा। मोमना वहीद साहिबा MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर आई हैं और इनका एक बड़ा नाम है, तहरीक इंसाफ की बानी कारकुनान में से हैं और बड़ा काम किया है। उनसे पूछेंगे उनकी हुकूमती राय क्या है और हुकूमत क्यों यूटर्न ले रही है। सानिया सहीवाल को भी शामिल करेंगे। हमने यहाँ बैठ के ऐद किया था कि इंशाल्लाह हम जो कर सकते हैं सानिया सहीवाल के लवाकिन के लिए करते रहेंगे और उन्हें इंशाल्लाह इंसाफ दिलाने में अहम किरदार अदा करेंगे। वेलकम टू प्रोग्राम फिरदौस जमाल साहब और उबैदुर रहमान शफीक साहब। क्या हाल है आपके? वीक कैसा गुजरा आपका? बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, अब तो थोड़ा सा संभल के बात करनी पड़ती है। पाकिस्तान में इदारों के ख़िलाफ़ बोलने वाले सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, ठीक उठाया जा रहा है, गलत उठाया जा रहा है? पहले इस पर मुख्तसरन जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये और नो में तो जवाब देना मुश्किल होगा, लेकिन मैं अगर आप एक मिनट मुझे दे दें तो मैं वजाहत करूँ कि आज़ादी इजहार राय हर आदमी का बुनियादी हक़ है और हर मुल्क और हर रियासत आज के दौर में ख़ासकर इस पर खुसूसी एहतमाम करती है। आज़ादी इजहार राय के हिफाजत और आज़ादी इजहार राय की गारंटी हर रियासत देती है, लेकिन उसके साथ साथ हर रियासत के अंदर कुछ क़यूद हैं, कुछ हदूद हैं जिसका पास रखती है। हमारे यहाँ एक साइबर क्राइम बिल आपको पता होगा पास हो गया 2016 में, 11 अगस्त 2016 में। उसमें जो है आपके 30 ऐसे दफ़ात थी जो आपके ऊपर लागू हो सकती थी कि आप सोशल मीडिया, खासकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया तो फौजदारी मुकदमात दफ़ात वहाँ पे लग सकती थी। तो इसमें बुनियादी तौर पे देखना ये है कि आप की जो एक्टिविटी है, अगर आप तनकीद कर रहे हैं, तनकीद आपका हक है, आज़ादी इज़हार राय है, लेकिन तनकीद और प्रोपेगंडे में तनकीद और वो जो सहाफ़ी उठाए गए हैं उसमें फ़र्क होना चाहिए। उन सहाफ़ी जो उठाया गया है, जो रज़ी दादा, उनका नाम जो रज़ी दादा है वो दादागिरी की वजह से नहीं है, वो इस वजह से है कि वो रेडियो पे, पाकिस्तान रेडियो पे या किसी रेडियो पे दादा पोता एक प्रोग्राम करते हैं और उस वजह से उनका नाम वो रज़ी दादा रखा गया। ये एक बड़ी आम बात थी, लोग ये समझ रहे थे कि दादागिरी की वजह से उनका नाम, वैसे वो दादागिरी कर रहा था बंदा। दूसरा ये है कि उनके जो अल्फाज थे वो लोग कह रहे हैं कि फ़ौज मुखालिफ ट्वीट से उठाया गया है। पाकिस्तान में इस वक्त लाखों लोग हैं जो फ़ौज के मुखालिफ बात कर रहे हैं, बेशुमार लोग हैं जो फ़ौज के मुखालिफ बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक शख्स था जो मुख्तलिफ TV चैनल्स पर भी अपीयर होता है, डॉन TV पे और मुख्तलिफ TV नेटवर्क से ये कनेक्टेड रहा है बंदा, अब भी किसी एक TV सेट पर काम कर रहा है ये। लेकिन इसके जो अल्फाज थे वो इंतहाई गलीज़ किस्म के अल्फाज थे। उसमें ये बाकायदा गालियाँ देता था फ़ौज को, बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान को, बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये बंदा गालियाँ देने में मुलव्वस है। और फिर बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि इस शख्स का गुज़श्ता जो ताल्लुक़ रहा है वो टीचिंग जैसे मुक़द्दस शोबे से भी रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे टीचर हज़रात, फिर सहाफ़त में इनकी कोई कारहाय नुमायाँ तो नज़र नहीं आया। जब सवाल ये किया जाए कि ये हम तो मैं और आप यही समझते रहे कि ये मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, क्या आप, मैं गलत तो नहीं हूँ किसी जगह पे? देखिए मैं ज़ाती तौर पे बात करूँ, अगर गालियों की वजह से उठाना ही उठाया है तो मेरे ख्याल में गालियाँ PTI वाले भी दे रहे हैं, गालियाँ जो नून वाले भी दे रहे हैं, वो तो एक हमारे यहाँ बदकिस्मती से इदारों को गालियाँ दे, इदारों को भी दोनों तरफ से गालियाँ देती रही, माजी में भी नून उसने दिया। लेकिन अलमिया ये है कि इस आदमी ने, इसकी मैं इनके साथ उसमें था, इसने बाकायदा तौर पे ऐसी नफरत को फ़रोग दिया इदारों के खिलाफ। मसलन उन्होंने झूठ पे मबनी, इन्होंने लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान में फौजियों ने बंदे मार दिए। ठीक है, बाद में गिलगित बल्तिस्तान को मुझे नहीं पता किसको मार दिया। उन्होंने कहा सिंधियों को इस फौजी ने मार दिया।
اچھا بلوچیوں کو اس فوجیوں نے مار دیا, پختونوں کو اس فوجیوں نے مار دیا, مطلب ایک ادارے کے خلاف, اس ادارے میں جو ہمارے قومی سلامتی کی ادارہ ہے اس کے خلاف آپ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, وائلنس پہ اکسا رہے ہیں, تشدد پہ اکسا رہے ہیں, اور جھوٹے پروپیگنڈے کی بھی بنیاد پہ اکسا رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار بلوچستان میں ٹھیک ہے نا ہمارے سے غلطیاں ہو گئی, اس کی اصلاح ہونی چاہیے, لیکن آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ فوج ہمارے بندوں کو جان بوجھ کے قتل کر رہی ہے. بھائی یہ فوج ہماری نہیں ہے, یہ فوج میں ہمارے بھائی ہمارے لوگ نہیں ہیں, اور جھوٹ پہ آپ پروپیگنڈے کی بنیاد پہ ایسا کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کو صرف اٹھانا ہی نہیں چاہیے بلکہ اٹھا کے ان کی اچھی میزبانی بھی کرنی چاہیے. مارو ڈپٹی ظاہر کھل کے. چل پھر عبید الرحمان شفیق صاحب, آپ اس موضوع پہ کیا کہیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تو جو صحافی ہیں, میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس صحافی کا نام رضی دادا ہے تو آئندہ جو ہیں وہ صحافیوں کے نام اس طرح کاشف لنگڑا, اجمل پاڑیا اور کامران 420, میر کنٹوٹا, تو اس طرح میں سوچ رہا تھا کہ صحافیوں کو نام رکھنے لینے چاہیے, لیکن مجھے وہ پتہ چلا کہ شاید وہ کسی پروگرام کی وجہ سے دادا گیری کر رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ اپنا نام کیا رکھیں گے مستقبل میں؟ عبید الرحمان شفیق بڑا پیارا نام ہے, لیکن اس عبید کے ساتھ کون سا لگا؟ شفیق کو شفقت مناسب نہیں رکھتے, تھوڑی سی اس نام کی نسبت تو رحمان کے ساتھ ہے, اس کے ہم نام کا تقدس اپنی جگہ پہ رہے کہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کوئی اس کے ساتھ کوئی اور چیز لگائیں, اور نہ ہی اس نام کے حوالے سے ہمیں اپنی شخصیت کے ساتھ یہ چیز زیب دیتی ہے کہ ہم کوئی غلط کام کریں یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر جائیں. ہم اپنے ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹاپک کے اوپر دیکھیں, اگر آپ اوور آل بات کریں کہ اب آزادی اظہار کی کچھ حدود ہونی چاہیے, اس بات سے 100% متفق ہے. ہر عقل مند انسان اس بات سے متفق ہوگا. جو انسان اس طرح کا غیر انسانی رویہ اگر وہ اپناتا ہے اس کے اوپر اس کی سرزنش بھی ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا پاکستان کے اندر. پہلے بھی صحافیوں کو اداروں کی طرف سے, ابھی تو چلے کچھ تھوڑا سا طریقہ کار بہتر تھا, لیکن پہلے صحافیوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں اور جس طرح معاملات صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ بہت زیادہ, جس کی وجہ سے ملک کے اندر بہت زیادہ انتشار پھیلا ہے. تو ہم اس وقت بات کرتے ہیں 5th جنریشن وار کی. 5th جنریشن وار میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اداروں کو اور عوام کو آپس میں لڑایا جاتا ہے. تو حکومت اور اداروں کو یہ چاہیے کہ 5th جنریشن وار کو سمجھیں اور اس کے اوپر اچھی حکمت عملی بنائیں, اور اس اچھی حکمت عملی کے تحت اقدامات کریں. کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری حکومت اس 5th جنریشن وار کا شکار ہو جائے. حکومت کو ان معاملات کو سمجھنا چاہیے. پچھلے دنوں جب DGISPR نے جب ایسی صحافت کے حوالے سے بات کی صحافیوں سے, ان کو کہا کہ آپ مثبت خبروں کو آگے لے کے آئیں, تو اس وقت معلوم یہ ہو رہا تھا کہ جو ISPR کا ادارہ ہے اور جو آپ کے ادارے ہیں, جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اس کو اچھی حکمت عملی کے ساتھ ان معاملات کو طے کرنا چاہتی ہے. لیکن ابھی جیسے رضی دادا کا آپ نے ذکر کیا, ٹھیک ہے, آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ان کا کوئی کار نمایاں نہیں ہے, تو کوئی بہت بڑا نام نہیں ہے ان کا صحافت کے اندر, تو کیوں آپ ان کو اس طرح سے گرفتار کر کے ان کو ایک ہیرو بنا رہے ہیں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو جانتے تک نہیں تھے, لیکن اب انہوں نے ان کو جان لیا, اب ان کو پتہ چل گیا. دیکھیں بات عام بندے کو نہیں پتا کہ مسئلہ کیا ہے, ان کا اکاؤنٹ ڈسیبلڈ ہو گیا, انہوں نے کیا لکھتے رہے ہیں, کیا لکھا, کوئی جا کے ان کی ڈیٹیل کو نہیں پڑھے گا. بس عام بندہ, اور خاص طور پہ آپ کے وہ لوگ جن کے ذہن کے اندر یہ پلاؤ یا ان کے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پک رہی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اس طرح سے انٹرفیئر کرتے ہیں, ان کو ان معاملات کا نہیں پتا, تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ادارے ذاتی کر رہے ہیں. پہلے اداروں کے اوپر, آپ کے اداروں کے اوپر کس قدر پہلے وہ آپ کے منظور پشتین صاحب وہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں یا انہوں نے ہدف تنقید بنایا ہوا ہے, اب آپ ایک اور دروازہ کھول رہے ہیں. تو معاملے کو اچھے طریقے سے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی وہ طریقہ ٹھیک ہے, اٹھا کے لے جائیں ورنہ معلوم افراد پتہ ہی نہ چلے بندہ کے, وہ تو اس سے بھی غلط ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کے ملک میں روزانہ بائی روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, کافی لوگ جو ہے نا گاڑی آ کے ٹکر مارتی ہے, روڈ کراس کرتے ہوئے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بارے میں ایک انکشاف بتا رہا ہوں, رضی دادا کے بارے میں نا, یہ کل ہی انکشاف مجھ تک پہنچا اور ایک ایسے آدمی سے پہنچا جو باقاعدہ طور پہ ایک دفاعی ادارے میں کام کر رہا ہے اور اس کے فوج کے ساتھ بھی اور صحافت میں بھی اس کا وقت گزرا ہے. انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے کچھ دن پہلے ایک اور آدمی کے ذریعے مجھ تک اپروچ کی تھی کہ یار فوج کے ساتھ کوئی ڈیل کروا دو ان کے حق میں لکھنے کے لیے, میں بھی کچھ چاہتا ہوں, لوگوں کو دیتے ہیں سنا فوجی کافی کچھ دے رہے ہیں, ہمیں کیوں نہیں دے رہے. یہ اس چکر میں تھا کہ جی مجھے مطلب میں تھوڑے سے میڈیا میں آؤں گا بولنے کے خلاف, تو کچھ مجھے ردی پانی دے دیں, چائے پانی دے دیں, تو میں ان کے حق میں بولنا شروع کروں. یہ انکشاف ہے, اور بندہ ایسا عام نہیں ہے. وہ مریم نواز کے سوشل میڈیا سے یہ پیسے لے رہے تھے. مسئلہ دیکھو, ابھی بہت ساروں کے جو سوشل وہ پیچھے جو تھا فنڈ تھا وہ بند ہو گیا ہے, تو ظاہر ہے وہ بیچارے کہیں نہ کہیں نئے ابا ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا چلیں جی, اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اس پہ ہمارے ساتھ ممنا وحید صاحب ابھی ہوں گی. پاکستان
میں ہم نے دیکھا جب چیئرمین اے پی سی لگایا گیا تو اس پہ بڑی شور و غوغا ہوا. پھر حکومت نے کہا ٹھیک ہے جی لگا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر اب حکومت پھر یکدم انہیں یاد آئی او یہ تو بڑا غلط ہو گیا, اس پہ یوٹر لینے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں بس نہیں چھڑاں گا یار, ہوں پھڑ لینا اس میں. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھو میں تو شہباز شریف رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ دیکھو شہباز شریف رہیں گے نہیں رہیں گے تو آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے حکومت نے بہت خوبصورت ایک یہاں پہ گیم کارڈ بہت خوبصورت ذلیل کر دیا ان کو. ایک تو یہ ہوا کہ مطلب ان دنوں میں اگر انکار کر دیتی حکومت تو اپوزیشن متحد تھی, اور اپوزیشن شروع تازہ دم تھی. مولانا فضل الرحمان ابھی کافی دور جا چکے ہیں, ہانی مون پیریڈ تھا, تو وہ تھوڑے سے ٹف ٹائم دے سکتے تھے, اس کو خیر بنا لو. اب انہوں نے کیا کر دیا, اپنے علیم خان کو بھائی نیب سے پکڑوا دیا. علیم خان کو نیب سے پکڑوا دیا, ان کے پاس اخلاقی جواز ہے بھائی. علیم خان کو جب پکڑا, شہباز شریف کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ کیسز سیم چل رہے ہیں ان کے, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ حکومت, اور دوسری یہ کہ اب دیکھو مولانا فضل الرحمان کے کل آپ نے گفتگو سنی ہوگی وسیم آدمی کے ساتھ, تو وہ کافی نالا نظر آ رہا ہے کس سے, اپوزیشن کے اپنی دونوں جماعتوں سے, بلکہ انہوں نے گلا بھی کر لیا. تو وہ تھوڑی سی دنیا ان کی بڑھ گئی, اپنے اپنے الگ الگ وہ ٹھیک ہے نا کھچڑی پک رہی ہے. صاحب تو وہ گاؤں کی اس معصوم سبتے کی طرح لگ رہے ہیں جو ہر گھر میں جا کے آگے جلاتی ہے, نہیں لگتی تو پھر کہتی ہے دفعہ پرے مرو. وہ اس موڈ میں نظر آ رہے ہیں مجھے. عمران خان صاحب کے حوالے سے تو جو ان سے صحافی بھی ملے اس 6 مہینے کے اندر اور آخری دنوں میں بھی جو ملے, سب کا یہی ہے کہ یار احتساب کے حوالے سے ان کی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں آ گئی. یہ اچھے وقت کا وہ ضرور انتظار کر رہے ہیں, اور ملک کے اور مسائل ہیں. موسٹلی جو لوگوں کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ تبدیلی چاہتا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے ملک کے لیے. اور اصل میں اس میں دیکھیں اور بعد میں بتاؤں, دیکھیں اس کے آپ کے تحریک انصاف کے اندر, حکومتی جماعت کے اندر 2 مائنڈ سیٹ والے لوگ موجود تھے. ایک تو وہ چاہ رہے تھے یار تھوڑی سی ڈیل دی جائے, جن میں علیم خان صاحب خود شامل تھے, کہ وہ تھوڑے سے جن کا احتساب ہو رہا ہے آج, جن کو پکڑنے ابھی تھوڑی سی ڈیل دی جائے, ہمیں اپنے چیلنجز سے نکلیں. دوسرا وہ جس میں شاہ محمود بھی تھا اس گروپ میں, ٹھیک ہے. دوسرے وہ تھے وہ کہتے تھے نہیں جی احتساب ہونا چاہیے, احتساب کی بنیاد پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو یہ کاروباری اشخاص جو ہیں ان کو پاکستان میں اس وقت جو سامنے یہ کہ انہوں نے دولت بہت کمائی ہوئی ہے پاکستان سے, ٹیکس میں شو نہیں کی ہوئی. اب وہ کیونکہ سارا کچھ کھل کے آ گیا ہے, دوسرے ممالک بھی شیئر کر رہے ہیں آپ کی معلومات, تو اس حوالے سے انہیں اپنی دولت, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے, آپ نے پیسہ کمایا, ٹیکس تو دینا پڑتا تھا, اور انہوں نے ٹیکس بچانے کے لیے وہ پیسہ چھپاتے ہیں. لیکن ان کے کردار کے حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ دوں کہ گزشتہ دنوں میری ملاقات ہوئی علیم خان سے مدینہ المنورہ میں. تو ریاض میں ایک پاکستانی شہری تھا, میں آج تک اس کا والا نام بھی مجھے یاد نہیں رہا اس کا کیا نام تھا. اس نے کہیں تصویریں دیکھی سوشل میڈیا پہ, تو اس نے فوراً مجھ سے رابطہ کیا. اس نے مجھے کہا کہ یار میرا پلاٹ ہے علیم خان صاحب کی سوسائٹی, مجھے اس کا نام بھی نہیں یاد, لاہور میں کوئی سوسائٹی ہے, تو اس میں میرا پلاٹ ہے, اور میں نے پلاٹ وہ لیا 3 سال سے, پیسے سارے پے کر چکا ہوں میں. تو ان کے سیکرٹری کو میں فون کرتا ہوں, وہ مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے. تو مجھے پلاٹ نہیں ملا, میں نے گھر بنانا ہے, آپ کو پتہ ہے میری نوکری ختم ہونے والی ہے, میں پاکستان جانا چاہ رہا ہوں, میں گھر بنا کے شفٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو میرے ساتھ تھے علیم خان صاحب, تو میں نے علیم خان صاحب کو دکھایا, میں نے کہا یار یہ آپ کا کام ہے, آپ یہاں پہ حرم میں آئے ہوئے ہیں, سجدے دے رہے ہیں, رایت الجنہ میں عبادت کر رہے ہیں, تو یہ کیا چکر ہے لوگ آپ سے, اگر ایک بندہ خوش نہیں ہے تو پھر تو کوئی. نے کہا یار اس بندے نے لکھا تھا کہ میں نے متعدد بار ان کے سیکرٹری کو کال کی, اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا, مجھے یاد نہیں رہا, تو وہ مجھے جھڑک دیتا آگے سے. وہیں کھڑے کھڑے اس بندے نے موبائل نکالا, اپنے سیکرٹری کو فون کیا, اس نے کہا 2 دن کے اندر اندر معاملہ سالو ہونا چاہیے. میں اس سے بے فکر ہو گیا, میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. 10-15 دن بعد اس بندے نے خود ہی مجھ سے رابطہ کیا, اس نے کہا جی میرا معاملہ تو 2 دن بعد ہی ٹھیک ہو گیا تھا, مجھے یاد نہیں رہی, میں خوشی میں ذرا آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے وہ پلاٹ مل گیا. علیم خان صاحب نے وہ خصوصی طور پہ اس میں انوالومنٹ کی اور مجھے وہ معاملہ سارا کلیئر کرایا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ مصروف ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جڑے اشخاص جو ہیں وہ اپنے نمبر بنانے کے چکر میں ایسی وارداتیں جو ان تک لاتے ہی نہیں ہیں, تو وہ معاملات کلیئر نہیں ہوتے لوگوں کے, تو پھر ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. جو بالکل ٹھیک ہے, جس بندے کو حق نہیں ملتا وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ غاصب ہے, میرا حق کھا گیا ہے. تو پرسنلی علیم خان کی شخصیت کا جو یہ ایک سامنا میرے سامنے جو آپ تو ظاہر ہے ان کو آگے وزیر اعلیٰ بنانا مجھے اچھی بات جو لگی 2 حوالے سے. ایک تو عمران خان صاحب کے دیکھو قریبی لوگوں کو پکڑا گیا, عمران خان پاور میں ہے, وزارت داخلہ اس کے نیچے, کوئی انٹرفیئر نہیں, دونوں اے ٹی ایم جو ہیں دونوں, اور ان کا بڑا کردار ہے عمران خان صاحب کو اس مقام تک پہنچانے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہیں اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کو فائنینشلی کمزور کیا جائے. اچھا دوسری خوش آئند بات یہ کہ تحریک انصاف کے جو ورکر تھے
انہوں نے اس کو سراہا جی نے پکڑا ہے, یہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اگر اس کے وہ صاحب کے ورکر نے تو ایسے خوشیاں منائی, لڈیاں ڈالی جیسے کوئی اپوزیشن کا یہ تبدیلی ہے, یہ تبدیلی پچھلے 6 مہینے سے تانوں پہ تانے کھا رہے تھے بیچاروں میں, کوئی تھوڑا سا مل ہی رہا. شہباز روز کا کیا نام تھا, حمزہ شہباز نے تو یہ کہا تھا کہ میں صاحب کو اس دن مانوں گا جس دن علیم خان کو پکڑو گے. مانو بھائی, عبید صاحب سے لے لے رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو علیم خان کی گرفتاری ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا ایسے ہی علیم خان صاحب کی گرفتاری بیلنس کرنے کے لیے؟ علیم خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر مختلف میتھیں پائی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کا, جو حکومت مخالف لوگ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ علیم خان صاحب کو کلین چٹ دی جا رہی ہے. بہرحال اچھا اقدام ہے, اچھی روایت ہے, چاہے جو بھی ہوا, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو ایک اچھا اقدام ہے جس سے لوگوں کے اندر ایک اچھی روایت, میں کہتا ہوں ابتدا ہوئی ہے کہ حکومت میں موجود لوگوں کے اوپر بھی انکوائریاں ہو سکتی ہیں اور ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. یہ ایک اچھی روایت ہے. رہی بات اے پی سی کی, جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے شہباز شریف صاحب کو, دیکھیں مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ پرابلم کیا ہے. اگر آپ شہباز شریف صاحب کو وہاں پر بنا رہے ہیں, دو چیزیں دیکھیں. ایک ہے کہ آپ نے جمہوری روایات کو فروغ دینا ہے معاشرے کے اندر, اپنے پاکستان کے اندر جمہوری روایات کو مضبوط کرنا ہے. تو ان جمہوری روایات کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اپوزیشن لیڈر کو اے پی سی کا چیئرمین بنانا ضروری ہے تاکہ جمہوری روایات مضبوط ہوں. پلیز ایک تو جمہوری روایات کو مضبوط کرنے کے لیے آپ بنا دیں. دوسری بات آپ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے وہ ڈاکو ہیں, وہ چور ہیں, وہ جو طریقہ انصاف کے وہ جو زبان سے عام نعرے ہیں کہ جی ڈاکو ہیں, چور ہیں, ابھی ان کے اوپر چل رہے ہیں, کیسے چل رہے ہیں. جب الزام ثابت ہو جائیں گے, جب سزائیں ہو جائیں گی, اس کے بعد ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے پاس ایک جواز ہوتا ہے. اس کے بعد پکڑے نا, کیوں نہیں پکڑے ان کو, پکڑے کیوں نہیں پکڑے, بنا بیٹھے نا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں, وہ جب بھی اسے بلاتے ہیں وہ کہتا ہے اخلاقی طور پہ اخلاقی طور پہ فردوس صاحب ایک اہم بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج تک تحریک انصاف والے یہ نعرہ لگاتے رہے کہ ہم جو اصولی سیاست کرنے والے لوگ ہیں, ہم نظریاتی سیاست کرنے والے لوگ ہیں, لیکن بدقسمتی سے وہ بھی روایتی سیاست کے اندر آ گئے, جو ابھی کچھ دیر پہلے فردوس صاحب نے ذکر کیا کہ انہوں نے کارڈ کھیلا کہ پہلے ہنی مون پیریڈ تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بنا دو ذرا. اس وقت پھر اصول کہاں پہ گیا, اگر آپ کو اصول اس وقت یاد ہے تو پہلے اصول کہاں پہ گئے, اور اگر اب ہے تو اب آپ کے اصول کہاں پہ جا رہے ہیں. آپ بھی جھوٹ سیاست کا مطلب ہی یہی ہے کہ مناسب وقت میں, صحیح وقت میں درست فیصلہ کرنا. یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے. اصول اس میں آپ نے پکڑنا ہے, ایک آدمی کو پکڑنا ہے, یہاں پہ آپ نے وہ کرنا ہے, آپ تھوڑی سی مہلت دیتے ہیں. جس جب برصغیر میں مسلمان حکمرانوں کی حکومت انہوں نے قائم کی نا, قطب الدین ایبک نے بہت بڑی سلطنت قائم کی, پیچھے محمود غزنوی آیا, غوری آیا, انہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی. انہوں نے وہاں پہ امپائر جو برصغیر پہ قبضے کر لیے اور ایک مسلم ایکسپینڈ کرتے گئے. تو ان کا کیا تھا کہ وہ لیڈر تھے, تاریخ آج تک انہیں مانتی ہے. اس کے بعد جو پیچھے آتے گئے ان میں لیڈرشپ کی کمی ہوتی گئی, حکومتیں سکڑتی گئیں. آخر کار بہادر شاہ ظفر صاحب آئے اور سارا کچھ دے دعا کے وہ چلے گئے. تو یہ لیڈران جب فیصلے شہباز شریف ایک فیصلہ ایک اچھا ہوا تھا, ورنہ اوور آل حکومتی وزراء کی سب کا یہی رویہ نظر آ رہا تھا, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. گویا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی انٹینشن ہے یا نہیں, آئی ڈونٹ نو, بٹ ان کے رویے سے لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے نا رد عمل کے اندر آئے ہوئے ہیں, وہ جو ہے نا وہ انتقام کے اندر آئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا تھا. پھر اس کے اوپر پھر تحریک انصاف پہ سب سے زیادہ شروع کر دیا گورنمنٹ نے. تحریک انصاف پہ جس رویے پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی رہی حکومت میں آنے کے بعد, میں اسی کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ حکومت میں آنے سے پہلے وہ عوام کے سامنے جو بات کرتی تھی حکومت میں آنے کے بعد, جی اب ہماری حکومتی مجبوریاں, ہم وہ بات نہیں کریں گے. کنٹینر والی بات آپ اسمبلی میں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قوم کے ساتھ سچ بول رہے ہیں. آپ نے جو بات پچھلے 21 سال کی تھی, 22 سال کی تھی, آپ وہی بات بول رہے ہیں. گزشتہ دوار میں یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ سلیکٹڈ وزیراعظم جو ہیں, الیکٹڈ وزیراعظم, سلیکٹڈ وزیراعظم, میری بات ہے نا, وہ اس اسمبلی میں کھڑے ہو گئے, وہ کہتے رہے ہیں, صدر پاکستان یہ کہتا رہا ہے کہ واحد وحید کوئی خدا نخواستہ درست نہیں ہوتی. ایوان کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے, کنٹینر پہ بیٹھ کے تو آپ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں, کتنے کنٹینر کی ایوان کا تقدس اس دن مجروح ہوا تھا. ایوان کا تقدس اس دن مجروح ہوا تھا جس دن زرداری میں داخل ہوا تھا. ایوان کا تقدس اس دن مجروح ہوا تھا جس دن مولانا فضل الرحمان یہاں بیٹھا تھا. ایوان کا تقدس اس دن مجروح ہوا تھا جب نواز شریف جو ہے اس کا نام
پاناما میں آنے کے بعد بھی آ کے بیٹھا تھا. ایوان کا تقدس اس دن مجروح ہوا تھا. لسٹ نکل آئے گی جس کے اوپر ہزیمت اٹھانا پڑی جو بالکل بے بنیاد باتیں تھیں. آپ ایوان کو کنٹینر بیگ اوپر ڈالا جا رہے ہیں. ایک بات ہزاروں باتیں ہیں جس کے اندر آپ کو پچھلی دفعہ یہ جو کیس ہوا تھا جس کے اندر کہا کہ سوئس بینکوں کے اندر باقاعدہ طور پہ پہ پڑے ہوئے ہیں بعد میں 200 ارب کو کہا تھا جس میں ہماری تو وہ کیا بنا کدھر گئے وہ کدھر گئے جی بتائیں وہ پچھلے سالوں میں 10 سالوں میں ایوان کی حالت یہ تھی مسجد میں سور پھینکا گیا 200 ارب آنے تھے ایسی حالت تھی جیسے مسجد میں سور کھڑے ہو کے کہا جی یہ سارے جو اندر بیٹھے تھے حرام خور تھے یہ سارے چور تھے ڈاکو تھے یہ قوم کو لیتے ہوئے لوگ ہیں وہ پیسے لے کے کھڑے 200 ارب اس سے اگلے دن اکاؤنٹس میں آ جائیں گے. یار کنٹینر ہوتا ہے ایوان ہوتا ہے. ایوان میں کیا کریں مجھے بتائیں نا آپ. دیکھیں ایمان کا ایک تقدس ہے ایمان کو اس کے مطابق مل کے کھا لیں بھائی بانٹ کے کھا لیں آپ کچھ کھا لیں میں کھا لوں آپ مجھے معاف کریں میں آپ کو معاف کروں. کیا مراد ہے کہ یہ جو اے پی سی کے چیئرمین شہباز شریف کو رہنا چاہیے بھائی آشیانہ کیس میں اس کا نام ہے صاف پانی شفاف پانی اس کیس میں ان کا نام ہے میں کیسز پڑے ہیں اس کے بھائی اچھا ادھر کام کیا ہے پی سی کے چیئرمین کا کام کیا ہے کہ ترقیاتی جتنے کام ہو رہے ہیں اس کی آپ نے گزشتہ حکومت کے جتنے ترقیات پہلے ثابت تو کر دینا ان کو پہلے ثابت کر دینا یار ثابت کیا نیب پیشی پہ بلایا تھا اس کی کمر میں درد ہے پکڑے ان کو آگے کیوں نہیں پکڑتے نیب پیشی پہ بلا رہا ہے اس کی کمر میں درد ہے کمر میں درد ہے. ہاں وہ کل چیز جس اچھا کہ لمبا سفر نہیں کر سکتا کدھر لاہور سے آ رہا ہے ادھر ہے پارلیمنٹ میں لیکن نیب کا دفتر لاہور میں دفتر میں نہیں جا سکتا کیونکہ لمبا سفر کرنے سے منع ہے. نیب اب سہولت دے رہی ہے نا ان کو. تو کل ڈاکٹر چیف جسٹس نے بھی کہا کہ ہم کیوں نہ ایسے ڈاکٹر کو بلا لیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا وجہ. یار مجھے لگتا ہے آج اس پروگرام میں بھی ہمارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ داخل ہو گئی ہے. میں پہلے سینٹر میں بیٹھتا تھا آپ دونوں الگ الگ بیٹھتے تھے آج دونوں بیٹھا یہ لگتا ہے کوئی نہ کوئی ہمارے خلاف بھی جو ہے نا ہمارے پروگرام کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ملک اس وقت بہت نازک دور سے گزر رہا ہے اس کو استحکام کے اوپر جانے تھے آپ اندرونی خلفشار پیدا کر کے آپ اندرونی چیزوں کا پتہ یعنی آپ یہ جا رہے ہیں کہ شہباز شریف کو نہ ہٹایا جائے. شہباز شریف کو جس دن ملزم ثابت ہو جائے جس دن آپ ثابت کرنے کو وہ کیسے ثابت ہوگا جب وہ جائے گا نہیں انکوائری نہیں بھگتے گا. میری رائے ہے پچھلی دفعہ اس پہ فرد جرم عائد کرنی تھی وہ گیا ہی نہیں ہے. ہر چیز کا اصول ہوتا ہے نا ہر چیز کا اصول ہوتا ہے اس کے مطابق چلیں نیب کو اپنی کارروائی کرنے دیں جہاں پر آپ نے اتنا ثابت کیا وہ ثابت کر لیں. جس دن یہ ثابت جس دن یہ فیصلہ ثابت ہو جائے فرد جرم عائد کرنی ہے نا اس پہ جس دن یہ فیصلہ ثابت ہمارے عہد میں سب سے زیادہ بے اصولی اصول کے نام پہ ہوئی ہے سب سے زیادہ جھوٹ سچ کے نام. تو اب آپ بھی بے اصولی کریں گے. اس حکومت کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا تھا ان چوروں ڈاکو کا احتساب کرے اس لیے نہیں دیا تھا ان کو چیئرمین بنا کے بٹھایا. یہ ابھی اگر ہٹا رہے ہیں اس کو چیئرمین سے تو اچھا کام پہلے کیوں بنایا پہلے سوئی ہوئی تھی حکومت سیاسی چال کر سکتے سیاسی چال کر سکتے. وہ بڑا لیڈر بھی تو بننا ہے نا نہیں یو ٹرن نہیں لیں گے تو بڑا سیاسی لیڈر کیسے بنے گا قد کاٹ کیسے بڑھے گا وہ عوامی حق میں جو فیصلہ اپنا واپس لے. آپ کو میں ذاتی طور پہ ایک بات شہباز شریف کے حوالے سے میری ذاتی رائے دیکھو میں نون کے خلاف لکھتا ہوں دیکھو نون کے خلاف میں آج تک لکھتا رہا ہوں مجھے لوگ جانتے بھی میں نے آج تک شہباز شریف کے خلاف نہیں لکھا. آپ میری کوئی پوسٹ نہیں دکھا سکیں گے جس میں نے شہباز شریف کے خلاف لکھا. میں ذاتی طور پہ شہباز شریف کو معقول آدمی سمجھتا تھا پنجاب میں انہوں نے ایڈمنسٹریشن میں اس کا کام بھی اچھا ہے ٹھیک ہے اور تنقید ہو رہی ہے لیکن مسئلہ یہ دیکھو شہباز شریف نے نواز شریف صاحب کو سمجھایا بھی تھا اچھا اس کو مریم کو بھی سمجھایا تھا کہ ہم بند گلی میں پھنس رہے ہیں ان کی بات اب انہوں نے نہیں مانی. شہباز شریف کو ابھی کیا کرنا چاہیے اے پی سی کے چیئرمین چھوڑ کے اپنی تنظیم سازی پہ ان کو توجہ دینی چاہیے. نواز شریف کا نفسیاتی مرض میں بڑا رول ہے تنظیم سازی. مریم آگے کھڑی ہے مریم کا ضرورت نہیں ہے نون لیگ کا ضرورت نہیں ہے. یہ جو تحریک انصاف والے جو بیوقوفیاں کر رہے ہیں ان کی تنظیم سازی خود ہوتی جا رہی ہے ان کو ضرورت نہیں ہے. وہ آپ دیکھیے گا وہ مضبوط ہو جائیں گے. آپ کو پتا آج رانا ثناء اللہ نے کیا بیان دیا ہے اس نے کہا کہ 30 پی ٹی آئی کے جو پنجاب اسمبلی کا ارکان وہ ہم سے رابطے میں. اچھا آپ دیکھیں آپ ہر کسی کے ساتھ جن کو آپ پہلے چور ڈاکو کہتے رہے آپ ہر کسی کے ساتھ مفاہمت کر رہے ہیں وہاں پر آپ کے اصول چپ ہو جاتے ہیں. آپ پھر آپ قافلی کو ایک اس کے منسلئی کو پھر آپ ایک نئی وزارت دے جا رہے ہیں. آپ باقی چور ڈاکوؤں کے ساتھ آپ مفاہمت کرتے جا رہے ہیں. معاملہ کیا چودھری جو ہیں وہ حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں وہ فل ٹکا کے بلیک میل کر رہے ہیں. سر آپ کیا چودھریوں کو ساتھ رکھنا چودھری میں آپ علیم خان سے پہلے چودھری کی گرفتاری کی باری تھی انہوں نے گرفتاری کیا انہوں نے وزارت لے لی ہے. یعنی نیب ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے نیب حکومت کے ساتھ اس وقت ملی ہوئی ہے. نیب نے جان بوجھ کے چودھری پرویز کے کیس کو ڈیلے کیا تاکہ حکومت مشکل میں نہ پڑے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں معاملات
پہلے پرویز الہی کو گرفتار کرنا تھا. پرویز الہی کی گرفتاری کی باری تھی, ان کے بھی کیس چل رہے ہیں, آگے عاطف خان کے بھی کیس ہیں, یہ تو جو عوام باتیں کر رہی ہے اس میں آپ کے سیاستدان باتیں کر رہے ہیں سارے, یہ کر رہے ہیں, یہ تو ڈھکی چھپی باتیں نہیں نا. ہم اپنے عبید الرحمان کو رضی دادا کے ساتھ ڈھونڈتے رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب ایسے معاملے میں کبھی نوٹس نہیں بھیجے گی. میری بات سنیں, یہ باتیں کچھ باتیں ہوتی ہیں جو عام ہو جاتی ہیں. عام کس طرح ہوئی ہیں, یہ عام آپ کے سیاستدانوں کے بیچ میں, آپ کے صحافیوں کے بیچ میں, ہر کوئی بندہ یہ بات کر رہا ہے نا. آپ جا کے سنیں, صحافیوں کا المیہ دیکھو, صحافیوں کا المیہ یہ ہے, آپ جا کے ان کے سابقہ حکومتوں کے دور میں کھلے اشتہار ملاتے تھے, ٹھیک ہے نا, میڈیا مافیاز سے جو ہے نا کھا پی رہے تھے, ان کی اشیاء ہو رہی تھی, ابھی اشتہار بند ہو گئے, ظاہر ہے انہوں نے حکومت کی. آپ کو اس بات میں شک ہے کوئی کہ کاف لیگ جو ہے وہ کاف لیگ حکومت کو بلیک میل نہیں کر رہی, اور کاف لیگ کے اوپر جو ان کے کیسز چل رہے ہیں, یہ تو پچھلے دور سے کیسز چلتے آ رہے ہیں, کیوں نہیں اس کے اوپر پیش رفت ہو رہی؟ چلے بتائیں, مجھے بتائیں چودھری پرویز الہی کے کیسز پہ کیوں نہیں پیش رفت ہو رہی؟ آج چیئرمین نیب نے کہا کہ جو کیسز ہیں آپ کو پتہ ہے علیم خان کی گرفتاری کے جو یہ آرڈر ہے, یہ آج ایک اسپیشل سٹوری کی تھی ایک بندے نے, اس کے مطابق یہ جو تھے آرڈر یہ کافی 2-3 مہینے سے چیئرمین نیب کے پاس پڑے ہوئے تھے. اس نے کہا 2-3 اس کے اندر وجوہات ہو سکتی ہیں, یا تو چیئرمین نیب کہہ رہا تھا کہ آپ اچھے طریقے سے آپ ثبوت لے آئیں تاکہ آپ اس کے بعد گرفتاری کریں, کیوں نہ کیسے پہلے جو آپ گرفتاری کرتے رہے اور بعد میں مسئلے بیچ میں سے وہ نکلتے رہے, یا اس میں یہ ہے کہ اس کو ڈیلے بھی کیا گیا, دونوں چیز. لیکن یہ بات پختہ ہے کہ ان کی گرفتاری کے جو آرڈر ہیں وہ بہت پہلے پہنچ گئے ہوئے تھے چیئرمین نیب. مختار ادارہ ہے, بندوں کو صاف کیسے کر رہا ہے نیب؟ گرفتار کرتا ہے, جیسے اب شہباز شریف کو گرفتار کیا ہوا ہے, کوئی جرم ثابت نہیں ہو رہا. وہ قمر الاسلام راجہ کو کل پرسوں چھوڑ دیا, 8 مہینے گرفتار رکھا, وہ اب کہہ رہے ہیں مجھے الیکشن کے لیے گرفتار کیا تھا. تو اس طرح کی گرفتاریاں نیب بےتوکی سی گرفتاریاں کرتا کیوں ہے یار, جب تک اس کے پاس پورے ثبوت نہیں آتے؟ نیب کے خلاف بھی کوئی قانون بننا چاہیے. مسئلہ یہ کہ آپ کے ہاں میں ہم نے پچھلے دفعہ بھی پروگرام کیا تھا پاکستان کے, آپ بات باہر کسی پڑھے لکھے معاشرے کی, زیادہ پڑھے لکھے معاشرے کی بات کریں, ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر اگر کسی کے ساتھ گرفتاری کا یہ جو اس کے اوپر یہ داغ لگ جاتا ہے, یہ خود بہت بڑا ایک داغ ہے. آپ اپنا باقاعدہ پورا ہوم ورک کریں, اس کے بعد آپ بندے کو گرفتار کرو, پھر ایسا گرفتار کریں کہ وہ بندہ باہر نہ نکل پائے. آپ آدھے سے گرفتار کرتے ہیں, کل رضی دادا کو گرفتار کیا, آج اس کو چھوڑ دیا, وہ تو سمجھا بجھا کے چھوڑ دیتے ہیں. آپ اندر بیٹھ کے ان لوگوں کی مائنڈ فیڈنگ کر رہے ہیں یار, یہ کیا بنانا نوعیت ہوتی ہے بھائی. آپ اس کو ظاہر ہے 2 ٹویٹ پہ اس کو پھانسی تو نہیں چڑھاتے, کیس چلائے نا, کیس چلائے, آپ نے کیس چلائے, کیس ضمانت پہ رہا ہوگا, کیس چلے, اس کے فائر کر دیا, عدالت میں لے گئے, طریقہ کار ہے, عدالت میں لے کے گئے, ہیرو بنا دیا, عدالت میں پیش ہو گئے, اس کو ہیرو بنا دیا. رضی ہیرو کوئی نہیں بنتا, ہیرو والی شکل نہیں ہے اس کی. آج عدالت میں وہ پیش کیسے ہو گیا؟ آج تو سنڈے تھا پاکستان, ٹھیک ہے, نہیں ابھی چھوڑا نہیں ہے, اس کی ضمانت ہونے کا پیر کو ہوگی ضمانت. نہیں چھوڑ نہیں دیا, ضمانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہو گیا نا, فیصلہ ہوگا, اس کو چھوڑ دیں گے نا. نیب کے اندر اس کو آ گئی خبر, آ گئی, آنے سے 2 گھنٹے پہلے کی خبر ہے. اس کو ایف آئی آر چھوڑا نہیں ہے اس کو. کل اس کو گرفتاری جو کہہ رہے ہیں, کچھ کل چھوڑیں گے, میں نے سنا یہی ہے کہ گرفتاری اس کی ہوئی اسی چکر میں ہے, یہ وہ کم از کم 2 دن وہاں پہ مار اور ڈپٹی کو ذرا اس کو تھوڑی پالش پولش کی جائے, کیونکہ وہ آپ خود ہی دیکھیں, آپ اپنی باتوں سے خود ہی دیکھ لیں کہ سائبر کرائم کا نیب کو آپ نے ایک ونگ بنایا ہوا ہے, لوگوں کو پکڑ کے اندر ڈپٹیوں کو ڈال کے گرفتار کیا, اس کو نیب نے نہیں کیا. یہ جو بات آپ کیا اداروں کا اپنے حق کے اندر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مار اور ڈپٹی اور فیڈنگ کر رہے ہیں. سائبر کرائم بل ہے, بات یہ ہے آپ نعرہ تھا مار اور ڈپٹی, وہ جو رضی دادا ہے ان کا نعرہ مار اور ڈپٹی, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ ڈپٹی ان کا مراد ڈپٹی سے پہلی بات دیکھو, پہلی بات اس کو نہ تو اغوا کیا گیا تھا, جی ہاں, یہ ان کو ایک پراپر طریقے سے اس کی ایف آئی آر کٹی تھی. بی بی سی جیسے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, اس نے بھی ایف آئی آر لا کے لگایا کہ ایف آئی آر باقاعدہ کٹی ہے سائبر کرائم کے تحت, اسی سائبر کرائم کے تحت جو مسلم لیگ نون کے دور میں 11 اگست 2016 کو بنے تھے. سائبر کرائم ایکٹ, اس کے اوپر دفعات لگی, اس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں لائی ہے. گرفتاری کرنے کے بعد ایف آئی آر کے ڈائریکٹر نے کہا بندہ ہمارے پاس سے, ہم نے گرفتار کیا, اسے ہم عدالت میں پیش کریں گے. عدالت میں اس کو کل پیش کرنا ہے, پورے پراپر طریقے سے ہو رہا ہے, کوئی غیر قانونی چیز اس میں ہے ہی نہیں, شامل ہی نہیں نا. تو اب اگر عدالت میں پیش ہونے کے بعد دیکھا جائے گا اس نے جو باتیں کی ہے یہ خلاف قانون ہے یا نہیں ہے.
قانون کے خلاف اگر قانون سمجھتا ہے اس نے خلاف بات نہیں کی چھوڑ دیا جائے گا. دیکھیں عدالت اس میں ایشو نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں, آپ جب آپ ایک عام بندے کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں, جب کسی بڑے بندے پہ ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں, فرق ہوتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہر بندے کو آپ گرفتاری کریں, عدالت سے سمن بھیجا جاتا ہے, سمن بھیج کے عدالت میں طلب کیا جاتا ہے. جیسے پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود کو کیا جاتا تھا, ڈاکٹر شاہد مسعود سمن بھیجا, وہاں پہ عدالت میں طلب کیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کی, اس کا ثبوت دے, نہیں وہاں پہ ثبوت دے گا, وہاں پہ گرفتار کریں, آپ اٹھا دیکھو ڈاکٹر شاہد مسعود کو دیکھو, شاید دیکھو یہ دونوں انہوں نے شاہد مسعود صاحب کی بات کی. شاہد مسعود صاحب کا کیس الگ تھا, یہ سائبر کرائم کے ایکٹ کے تحت ہو گیا, ان کا کرپشن کا کیس تھا. بھائی پاکستان میں میں اس کی بات کر رہا ہوں, جو انہوں نے قصور والے تھانے پہ بات کی تھی, عدالت نے باقاعدہ سمن بھیجا, سمن بھیج ان کو بلایا کہ ہاں جی آپ نے بات کی, اس کا ثبوت دے. میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس پہ گرفتار نہیں کیا تھا نا, تو اس کو بھی بلا کے سمن دے کہ ہاں جی آپ نے بات کی. یار اس کا کیس عدالت کے پاس نہیں ہے, عدالت میں عدالت میں آج خود نوٹس چل رہا تھا, اس پہ جا کے ڈاکٹر شاہد مسعود نے انٹرویو کیا تھا, اور اس نے اپنے ہیرو بننے کی کوشش کی تھی. اس چکر میں آگے ہم چلتے ہیں. ایک طرف تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے لوگ بہت مخالف ہے, پاکستان مخالف باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف افغان صدر جو ہے وہ ٹویٹس کر رہا ہے اور پاکستان مخالف قوتوں کی شہ وہ دے رہا ہے. اور تیسرا سب سے بڑا جو ظلم یہ ہوا کہ جو پاکستان کے اندر جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ منظور پشتین وغیرہ کی, انہوں نے اس کی حمایت کر دی. ہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ غیرت کا مظاہرہ کرتے, یہاں پہ وہ کہتے کہ ہمارے یہ اندرونی معاملہ ہے, تم کون ہوتے ہو اس میں مداخلت کرنے والے. پھر افغان صدر کی اہمیت اس وقت یہ ہے کہ دنیا کے سامنے افغان صدر خود جو ہے وہ بیچارہ بڑا مجبوری کی زندگی گزار رہا ہے, اسے اس کے اپنے ملک کے مستقبل کے ہونے والے معاملات میں دخل اندازی کرنے نہیں دی جا رہی. تو ایسے میں وہ کیسے پاکستان کے اتنے معاملے میں بول سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ہفتے پہلے افغان صدر کا خصوصی نمائندہ پاکستان آیا ہوا تھا, اور اس نے پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی, آرمی چیف سے بھی ملاقات کی. وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ماسکو میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستان ہمیں کردار دے دے, طالبان سے ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں کردار دے دے. اس وقت وہ پاکستان میں ان کا نمائندہ فریادیں کرتے پھر رہا تھا, وزیر خارجہ سے, وزیر اعظم سے, آرمی چیف سے. اور نمائندہ کس کا تھا؟ وہ پہلی دفعہ ان کے افغان صدر کا نمائندہ پاکستان آ کے یہ سب کچھ کر رہا تھا. پاکستان نے کام کوشش کریں گے, پاکستان نے طالبان سے بات کی, طالبان نے جواب دیا نو. ٹھیک ہے, غصہ یہ تھا کہ افغان صدر کو غصہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ماسکو میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں اس کو کردار نہیں دیا گیا, اس کے ملک کے حوالے سے, اس کے ملک کے اپنا غصہ نکال رہا تھا. ہاں ایک یہ غصہ نکالا. لیکن میں اس ٹویٹ کو بہت اچھا سمجھتا ہوں, اس لیے اچھا سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسپوز ہو گیا, وہ بھی ایکسپوز ہو گیا. اور پاکستان میں بیٹھے دیکھیں پہلی دفعہ پاکستان کی تمام سیاسی قیادت, تمام جماعتیں اور ہمارے صحافی تک سب نے اس پہ ریئیکٹ کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے, ہمارا اندرونی معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ تو واضح ہوگا نا یہ ہمارا اندرونی معاملہ نہیں, اس میں پیچھے انٹرنیشنل قوتیں اس میں انوالو ہیں. اب اس میں دیکھو ایکسپوز اس لیے ہو گیا. ہم تو پہلے کہتے تھے یہ منظور پشتین وغیرہ کی, بھائی ایک رات میں 5000 ٹوپیاں کہاں سے بن کے آتی ہے, ادھر آپ کے وزیرستان میں 10,000 اکاؤنٹ فیس بک پہ کہاں سے بن گئے. یہ سارا مطلب ایک پلانٹڈ وہ تھا, ایک تحریک کھڑی کی گئی تھی افغانستان سے پختونستان بنانے کے لیے. تو ادھر سے شکریہ. دیکھو آپ کے دیکھو پھر پاکستان میں کہتے ہیں آزادی نہیں ہے, آپ کے قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا محسن داوڑ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے جو پاکستان کے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے. بھائی میں اگر پاکستان کا صدر ہوتا تو میں ٹانگیں توڑتا ان کی, حکم دیتا. ڈکٹیٹرشپ ضروری ہے ملک یار, یہ آپ کا ملک ہے کیا ہے بھائی, ہم نے ٹھیکا لیا جعفر اور امیر صادق کو جواب طلب کرتے ہیں, اسے محسن داوڑ سے جواب طلب کیا جائے نیشنل اسمبلی میں. رحمان آگے چلتے ہیں. مودی نے جو ہے اروناچل پردیش کا دورہ کیا ہے اور چین کا ایک بڑا درینہ اور متنازع یہ کیس ہے, تو اس پہ چین نے کافی شور شرابہ کیا, غصہ کیا. ہم نے دیکھا ماضی میں مختلف ویڈیوز آتی رہیں جب چینی جو فوجی ہیں وہ سامنے کھڑے کر کے انڈین فوجیوں کو چپڑے شہر بھی مارتے رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ انڈیا کیا کردار ہے خطے میں؟ انڈیا اپنی حزمیت مٹانا چاہتا ہے, کشمیر میں بھی اس نے دورہ کیا اور یہ ابھی کشمیر کا ہی بیلٹ ہے اس پر وہ دورہ کر رہا ہے. متنازع علاقوں کا مودی دورہ کر کے کیا الیکشن میں کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے, ہیرو بننا چاہ رہا ہے, وہ دادا گیری جما رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں مودی کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جو ریاستی الیکشن ہوئے تھے, ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ اس کے اوپر بات کی ہے کہ اس کے اندر اس کو منہ کی کھانا پڑی, اس کو پتہ چل گیا کہ میری اس وقت اوقات کیا ہے اور اگلے آنے والے الیکشن میں میرا نتیجہ یا میرا انجام کیا ہونے والا ہے. تو اب وہ اپنے کہتے ہیں کہ آخری ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, اس کے اندر وہ کشمیر کے اوپر بھی جا رہا ہے. اس کی کوشش یہ ہے کہ جو سمپتی ووٹ ہے اور جو اینٹی جو آپ سنتے ہیں
اینٹی پاکستان ووٹ ہے یا اینٹی چائنا ووٹ ہے بہت سارا انڈیا کے اندر, یا جو وہاں کا پیٹریوٹک ووٹ ہے, خالص انڈین ووٹ ہے, اس کو حاصل کیا جائے, ان کی ہمدردیاں کو حاصل کیا جائے. ہندو مذہب یہاں جو خاص انڈیا کی بات کرتے ہیں, ابھی کچھ پچھلے دنوں ایک بندہ وہ گیا ہوا تھا انڈیا میں, تو انہوں نے کہا وہاں پر بھی ایک خاص قسم کا ایک مائنڈ سیٹ ابھی تک موجود ہے جو اس بات کا دفاع کرتا ہے کہ جو کچھ انڈین آرمی کشمیر میں کر رہی ہے, وہ رائٹ کر رہی ہے, وہ انڈیا کے استحکام کے لیے ضروری ہے. تو ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ ابھی بھی انڈیا کے اندر موجود ہے, اور اس مائنڈ سیٹ کی بہت طاقت ہے, بہت پاور ہے. تو وہ اس مائنڈ سیٹ کو جو چائنا کے خلاف ہے, پاکستان کے خلاف ہے, اس مائنڈ سیٹ سے سمپتھی حاصل کرنے کی کوشش ہے. مودی اس کے پیچھے کیا عبید صاحب نے جس طرح بات کی, بنیادی طور پہ بات وہی اتفاق کرتا ہوں, اسی پہ جا رہے ہیں. لیکن یہ جو جھگڑا ان کے درمیان ہے, جس سے اروناچل پردیش میں آپ کو یاد ہوگا 1962 میں انڈیا اور چائنا کے درمیان اس جگہ پہ جنگ ہو گئی ہے. بنیادی طور پہ یہ ساری پٹی کو جو تبت کے ساتھ, تبت کا چائنا کہتا ہے یہ تبت کا علاقہ ہے, یہ ہمارا علاقہ ہے, اور ان کی شکلیں, ان کا بود و باش سارا چائنا سے ملتا ہے. تو بہت سارے پاکستانیوں کو نہیں پتا ہے کہ وہ پٹی ایسی ہے, وہاں پہ انڈیا کے خلاف ایک تحریک برپا ہو سکتی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اس کے ساتھ میں جو بھوٹان کی بارڈر لگتی ہے, وہاں پہ چائنا نے بڑا کام کیا ہے, اپنے علاقے میں بہت زیادہ کام کیا. تو یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں, جن کی شکلیں, جن کی زبان, جن کا سب کچھ کلچر چائنا سے ملتا ہے, وہ چاہتے ہیں, فریڈم چاہتے ہیں, وہ آزادی چاہتے ہیں. اب مودی ادھر چائنا کے ساتھ علاق, چائنا اس وقت سپر پاور ہے, چائنا کے ساتھ علاق کون نہیں جائے گا. یہ وہاں پہ جھگڑا ان کی کافی 2017 میں بھی چائنا اور ان کی ایک جھڑپ ہو گئی اسی بارڈر کے اوپر, انڈین فوجی اور چائنا کے. تو اس وقت ان کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ ہمارے فوجیں ہمالیہ ہیں, اس سے ٹکراؤ گے تو تم پاش پاش ہو جاؤ گے. اور کل بھی ان کی وزارت خارجہ کی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایکسچینج ہوا ہے, دھمکی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ایک دوسرے کو نرم تھریٹ کہہ سکتے ہیں, وہ بھی ہو گئی ہے. تو مودی وہاں گیا ہے. ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا اس موڈ میں ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی وار کسی بھی خطے میں دنیا میں چاہ رہا ہے. چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ اپنی داغ بٹھانے کے لیے, اپنا آپ دکھانے کے لیے ایک چھوٹی سی وار وہ کسی خطے میں بھی, کسی جگہ بھی وہ چاہ رہا ہے. اب دیکھنا چاہیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے جزائر پہ, یا ادھر انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے. پچھلے 6 مہینوں میں ٹاپک جو چائنا کے پاس ہیں یا چائنی فوج کے پاس ہارڈ ٹارگٹ جو ہیں وہ اس وقت یہی دو ہیں. جی آپ کے بالکل درست ہے. آپ کے پچھلے 6 مہینوں کے اندر چائنا نے کچھ اس طرح کے بیانات دیے. ان کے جو وہ تھے وزیر اعظم نے, اس نے کہا کہ ہماری فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنا پڑے گا. جی ہمارے ہاں وہ ایک گاؤں میں ہمارے ہاں ایک کہاوت ہوتی ہے, یا کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فوج سے پینشن آئے یا کسی بھی ادارے سے وہ جب پینشن آتا ہے, اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آتا ہے, تو وہ گاؤں والے باقی لوگ کہتے ہیں ذرا اس سے بچ کے رہنا, اب یہ کوئی بندہ مارے گا. تو اب میرے خیال میں چائنا جو ہے وہ فائنینشلی بندہ مارنے کے موڈ میں ہے چائنا سے. آج کل انڈیا سے کو بھی ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بچ کرے. آگے ہم چلتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ایک ویڈیو پڑی ہے, پروڈیوسر صاحب وہ ویڈیو چلائیں. سعودی عربیہ نے پہلا سیٹلائٹ لانچ کیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ویژن 2030 کے تحت جو ہے ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز اس کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں, اور سعودی عربیہ کیسے نئے دور میں شامل ہو رہا ہے. اس پہ ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس. پروڈیوسر صاحب ویڈیو چلائیں ذرا. جی فردوس صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو سعودی عرب کے لیے مبارکباد. ٹھیک ہے, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سعودی عرب نے اپنی ذاتی ملکیت والا اور اپنے مقامی سطح پہ تیار, چونکہ یہ جو کنگ عبدالعزیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سٹی ہے ان کے
ٹیم نے اس کو تیار کیا ہے ایک امریکی کمپنی کے اشتراک سے. تو لگ یہ رہا ہے کہ سعودی عرب ماشاءاللہ سے جدید ٹیکنالوجی کے حصول کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے. پچھلے دفعہ ولی عہد صاحب جب گئے تھے انہوں نے اس پہ دستخط وغیرہ بھی کیے تھے اور اس کے ایک ٹکڑے پہ سائن بھی کیا تھا. تو یہ سیٹلائٹ بات بھی لکھی ہے سعودیہ جو آسمانوں کو وہ جی بالکل بادلوں کے اوپر اور آسمانوں کے اوپر. تو بڑی خوش آئند بات ہے مسلم امہ کے لیے خصوصی طور پہ, اور ساتھ پاکستان کے ساتھ جس طرح کے ان کے تعلقات ہیں پاکستان کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے ایک ہمارا ایک دوست ملک, ایک ہمارا ایسا ملک جس کے ساتھ ہم بہت اچھے تعلقات ہیں ہر حوالے سے, اور اچھے ہمارے تعلقات بننے جا رہے ہیں, وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ان چیزوں میں وہ کر رہا ہے, تو خوش آئند بات ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں, ہمارے پاس وقت بڑا کم رہ گیا. ایران میں جو ہے, ایران ہم نے دیکھا کہ وہ ایک طرف تو سعودی عربیہ جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے, اپنی عوام کو خوشحالی کی طرف لے کے جا رہا ہے, ویژن 2030 کے تحت عوام میں زیادہ سے زیادہ سہولیات لا رہا ہے. تو وہاں دوسری طرف ایران جو ہے وہ مد مقابل سعودیہ کے سمجھا جاتا ہے ہمیشہ, لیکن وہاں بھوک ہے, افلاس ہے, غربت ہے, اغوا کاریاں ہیں, زنا کاریاں ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کو تشدد ہے, بھوک سے تنگ ہے لوگ. تو وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ جو ایران میں ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس چھوٹی سی, اس میں وہ بھی دکھا دیتے ہیں ساتھ ساتھ کیا دونوں ممالک کا موازنہ بھی ہو جائے گا. نہیں بس تھوڑی سی بات, یہی کافی ہے, بس بند کر دو باقی. اب ایک دفعہ پھر شروع سے چلا کے بند کر دو اس کو. جی یہ دیکھیں جی, یہ ہے ایک طرف ایران کا موازنہ جو ہے وہ ایک ہاسپٹل ہے ان کا. جی تو یہ وہاں پہ اسٹریچر ہے, وہاں پہ ویل چیئر ہے, ایک بزرگ خواتین ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ عورت جو ہے سردی میں وہ بیچاری لکڑیاں وہ گٹھی کر رہی ہے, گیس نہیں ان کے اپنے پاس. تو یہ کیوں اتنی جنگوں میں انوالو ہے ایران؟ دیکھیں ذاتی طور پہ سب سے پہلے تو مجھے دکھ ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ کے, چونکہ ایران کی قوم کے ساتھ, ایران کی عوام کے ساتھ نہ تو کوئی اختلاف ہے, نہ تو ٹھیک ہے, نہ سعودی عرب کو اختلاف ہے, نہ پاکستان کو اختلاف ہے. اختلاف ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے پالیسی ساز لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں جو ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب کر رہے ہیں. بدقسمتی سے ایران جس طرح کے ان کے اپنے ملک سے باہر کام ہے, جیسے ابھی پچھلے دنوں ہی ان کے خامنہ ای صاحب نے اپنے جو فوجی بجٹ تھا اس میں اضافہ کیا ترقیاتی بجٹ سے کاٹ کے, جو ملکی ترقیاتی بجٹ تھا اس سے کاٹ کے وہ فوجی بجٹ میں شامل کر لیا. اب دیکھیں قوم مر رہی ہے, وہاں پہ بھوک ہے, افلاس ہے, لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں, اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ عزت مآب مائیں اور بیٹیاں اپنے 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے جسم فروشی پہ مجبور ہے. جوان جو ایرانی مطلب غیرت مند جوان تھے, جو اپنے آپ کو فخر کہتے تھے کہ ہم فارسی ہیں, ایرانی ہیں, وہ چوریاں کرنے پہ مجبور ہے اپنے گھر کے چولہے جلانے کے لیے. یہ ایسے واقعات آپ کو ایران میں کوئی دن ایسا نظر نہیں آئے گا جب وہاں پہ احتجاج نہیں ہو رہا ہو, تہران میں, بلوچستان میں, سستان میں. پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب, انہوں نے بتایا کہ WHO کی طرف سے وہ پاکستان میں ایک پروگرام کر رہے ہیں لوگوں کی ذہن سازی پہ یا لوگوں کے رویوں پہ. تو انہیں کچھ بچوں سے ملایا گیا جنہیں اغوا کر کے پاکستان سے اغوا کر کے ایران لے جایا گیا, اور وہاں پہ ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کے ان سے بھیک منگوائی گئی. تو یہ ہم نے پچھلے دنوں ہم نے اپنا پروگرام میں بھی ایک ویڈیو چلائی تھی جس میں وہ بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں اغوا کر کے ایران بارڈر پر لے جائے جا رہے. تو میں اور آپ اور عبید الرحمان یہ سوچ رہے تھے کہ ان بچوں کو اغوا کیوں کیا گیا ہے. تو یہ اصل کہانی سامنے آئی ہے. وہاں پہ وہ جو شرائنز ہیں, ہولی شرائنز ہیں, وہ وہاں پہ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, لولو فیروز مجوسی کی وہ جو انہوں نے بنایا ہوا دربار, وہاں پہ بچوں سے وہ بھیک منگواتے ہیں. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اصل میں دیکھو ایران کے حوالے سے حکومت پاکستان کو آواز اٹھانی چاہیے تھی. بہت ساری ایران کی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں, ہمارے میڈیا میں نہیں آ رہی. اب پچھلے دنوں میں حیران تھا ایران کے حوالے سے, ہمارے حج کے حوالے سے جب وہ ہو گیا تو لوگوں نے ایران کی مثالیں دینی شروع کر دی میڈیا میں, جو ایران میں حج تو بہت سستا ہے. یار کہاں سے سستا ہے بھائی ایران میں؟ آپ کو پتا ہے ایران کو حج, دیکھو آ کیا رہے گا, آپ نے حج کرنا ہے ایران میں, آپ نے اگر 10 سال بعد حج کرنا ہے تو آج سے آپ نے پیسے بینک میں جمع کرنے. 10 سال بعد, 20 سال بعد, 15 سال بعد آپ کا نمبر آئے گا, اور اتنے عرصے تک بینک جو ہے آپ کے اس پیسے سے کیا کرے گا, اس کو استعمال کرے گا. وہاں تو حج اس طرح ہوتا ہے,
یہ چیزیں میڈیا میں نہیں آ رہی ہیں. دیکھیں ہمارے ذاتی طور پہ ہمارے ایران کے ساتھ، ایران کے عوام کے ساتھ تو ہمارا کوئی ایشوز نہیں ہے. لیکن یہ تو ایشو بنتا ہے نا فردوس صاحب، جب میرے معصوم بچوں کو وہ اغوا کر کے لے کے جائیں گے، وہی حکومت کے ساتھ حکومتی سطح پر وہ یہ کام ہو رہا ہے، حکومت کی نگرانی کر رہی ہے. کیسے بچے اغوا ہو کے بارڈر کراس کرتے ہیں؟ اس پہ تو حکومت ایران کے اندر دیکھو ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے. ہمارے ہاں تو آ گئی، ایران کے اندر بھی آ رہی ہے. جو ان کے رضا پہلوی تھے، ان کے بیٹے کا دیکھو کل انہوں نے، محمد رضا پہلوی، انہوں نے کل باقاعدہ طور پہ قوم سے خطاب بھی کیا اور قوم کو کہا کہ سول نافرمانی کے لیے تیار رہیں. ایران میں قوم تیار ہے، قوم سڑکوں پر ہے، قوم احتجاج کر رہی ہے، قوم نظام کو تبدیل کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ان کے پاس لیڈر نہیں ہے. ٹھیک، اگر ایک مطلب لیڈر مل جائے ایرانی قوم کے لیے تو یہ ملا کہتا رجال سے گزرے اور یہ ملا کے ستم سے گزرے. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج ہم نے مودی کا دورہ اروناچل پردیش پہ بات کی اور شہباز شریف کے اے پی سے چیئرمین رہیں گے یا نہیں رہیں گے. عبید الرحمان شفیق صاحب نے کہا کہ حکومت پہ یو ٹرن لینے جا رہی ہے. افغان صدر کی غیر ذمہ دارانہ ٹویٹس پہ بات کی اور اداروں کے خلاف متحرک صحافیوں کے گرد گھیرا تنگ اور صحافیوں کی جو دادا گیری ہے اس پہ ہم نے بات کی. اور سعودی عرب کی ملکیت والا پہلا سیٹلائٹ، سعودی عرب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ایک بار پھر. اور ایران کے خلاف، ایران کے نظام کے خلاف جو عوام سراپا احتجاج ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ ایک چھوٹا سا ہم نے ویڈیو کلپ آپ کو دکھایا. افغان امن مذاکرات میں جو افغان صدر کی اس کی مداخلت جو نہ ہونے کے برابر، وہ اپنی حزمیت جو ہے مٹانے کے لیے پاکستانی جو تحریکیں ان کے خلاف وہ ان کے حق میں بات کر رہا ہے. لیکن اس سے یہ فائدہ ہوا کہ پاکستان میں موجود چھپے جو ہیں پاکستانی روپ میں چھپے جو دشمن تھے وہ سامنے آ گئے ہیں. اللہ کے کام میں، ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اس میں ہماری بہتری تھی. جو چھپے ہوئے لوگ تھے وہ سامنے آ گئے ہیں اور ان کا کردار جو تھا ہم اس اپنے فورم سے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے، اسپیکر قومی اسمبلی سے اور اپوزیشن سے اور حکمران جماعت سے اور پارلیمان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں پاکستانی عوام کے پرزور فرمائش پہ کہ ایسے لوگ جنہوں نے افغان صدر کے ٹویٹ کو لائک کیا اور وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، ان کے خلاف سخت تحریک لائی جائے ایوان کے اندر اور ان سے یہ جواب طلب کیا جائے کہ کیوں آپ نے پاکستانی عوام کے جذبات کو مجروح کیا ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے ایوان کے آپ ممبر ہوتے ہوئے کیسے پاکستانی عوام کی ترجمانی آپ نے کرنی اور پاکستانی عوام کو آپ ان کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں. اس پہ ان سے جواب طلب کیا جائے. اگلے ہمارے ساتھ مومنہ وحید صاحبہ نے شرکت کرنی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی MP صاحبہ تھیں، لیکن وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں شامل نہ ہو سکیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ان سے بات کریں گے. اور ثانیہ سہیوال کے حوالے سے جاتے جاتے میں حکومت کو یہ یاد کرا دوں کہ جناب وزیر اعظم آپ نے 72 گھنٹوں کا وعدہ کیا تھا، آج 72 گھنٹوں سے 72 دنوں تک بات جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ حکومتی سرپرستی میں آپ ان قاتلوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہ کیا تو جیسے قوم ماڈل ٹاؤن کو نہیں بھولی، یقین کریں قوم ثانیہ سہیوال کو بھی نہیں بھولے گی. اس ملک میں عدل کا نظام آپ نے لانا ہے جس کے لیے آپ نے 21 سال تحریک چلائی ہے، اور اگر آپ کی حکومت میں عوام کو، ان معصوم بچوں کو، ان معصوم جانوں کو انصاف نہ ملا تو تاریخ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی اور 5 سال بعد عوام بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. نیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ اگلے ہفتے تک اپنے ہوسٹ جہاں زیب مناز، فردوس جمال اور عبید الرحمان شفیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.